बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। एक सवाल और उसका जवाब। अगर आप कहें कि फुक़हा फरमाते हैं कि जो पेट और शर्मगाह की शहवत से रुकने पर इक्तफा करे और जिक्र करदा बातनी अमूर को छोड़ दे उसका रोज़ा सही है, तो उसका क्या मायनी है? जान लीजिए कि ज़ाहरी फुक़हा ज़ाहरी शराइत को ऐसे दलाइल के साथ साबित करते हैं जो उन दलाइल से कमज़ोर होते हैं जो हमने इन बातनी शराइत में बयान किए हैं, ख़ुसूसन ग़ीबत और उसकी मिसाल। दूसरी चीज़ें, रोज़े का मकसद। फुक़हा ज़ाहिर वही पाबंदियाँ बयान करते हैं जो आम, गाफिल और दुनिया की तरफ मुतवज्जा होने वाले लोगों के लिए आसान हों, लेकिन उलमाए आखिरत रोज़े की सेहत से कबूलियत मुराद लेते हैं और कबूलियत से मुराद मकसूद तक रसाई है, और वो इस बात को समझते हैं कि रोज़े का मकसद अल्लाह अज़्ज़वजल के अखलाक से मुत्सिफ होना है और वो बेनियाजी है। नीज़ इसका एक मकसद शहवात से बचकर फरिश्तों की पैरवी करना है, क्योंकि वो शहवात से पाक हैं। नीज़ इंसान का मर्तबा जानवरों के रुतबे से बुलंद है, क्योंकि इंसान नूर अकल के ज़रिए शहवात को ख़त्म कर सकता है, और फरिश्तों के मर्तबे से आम इंसानों का रुतबा कम है, क्योंकि उन पर शहवात गालिब हैं और उन्हें मुजाहिदे में मुब्तला किया गया है। लिहाजा जब वो शहवात में मुनहमक होता है तो सबसे निचले दर्जे में गिरता है और जानवरों के दर्जे में चला जाता है, और जब शहवात का खात्मा होता है तो आला अलीयीन में चला जाता और आलम मलकूत से जा मिलता है, और फरिश्ते अल्लाह अज़्ज़वजल के मुकर्रब हैं। और जो शख्स फरिश्तों की इक्तदा करता और उनके अखलाक से मुशाबहत इख्तियार करता है, वो भी उन्हीं की तरह अल्लाह अज़्ज़वजल का मुकर्रब बन जाता है, क्योंकि करीब की मुशाबहत इख्तियार करने वाला भी करीब होता है, और वहाँ मकान का कुर्ब नहीं बल्कि सिफ़ात का कुर्ब होता है। जब अहले अकल और अहले दिल हजरात के नज़दीक रोज़े का मकसद और राज ये है, तो एक खाने को मौखर करके दोनों को शाम के वक्त इकट्ठा करने, नीज़ दिन भर शहवात में मुनहमक रहने का क्या फ़ायदा? अगर उसका कोई फ़ायदा है तो फिर हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस फरमाने आलिशान का क्या मतलब होगा कि कितने ही रोज़ादार ऐसे हैं कि जिन्हें अपने रोज़े से भूख और प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। पहाड़ों के बराबर इबादत से अफजल व राजे हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अक्लमंद शख्स का सोना और अफ्तार करना कितना अच्छा है। वो बेवकूफ़ के रोज़े और बेदारी को कैसे बुरा न जाने। अलबत्ता यकीन और तकवा वालों का ज़र्रा भर भलाई धोखे में मुब्तला लोगों की पहाड़ों के बराबर इबादत से अफजल और राजे है। इसीलिए बाज़ उलमा ने फरमाया, कितने ही रोज़ादार बेरोज़ा और कितने ही बेरोज़ा रोज़ादार होते हैं। रोज़ा न रखने के बावजूद रोज़ादार वो शख्स है जो अपने आज़ा को गुनाहों से बचाता है, अगरचे वो खाता पीता भी है, और रोज़ा रखने के बावजूद बेरोज़ा शख्स वो है जो भूखा प्यासा रहता और अपने आज़ा को गुनाहों की खुली छूट दे देता है। गुनाहों में मुलव्विस रहने वाले रोज़ादार की मिसाल। रोज़े का मफ़हूम और उसकी हिकमत समझने से ये बात मालूम हुई कि जो शख्स खाने पीने और जमा से तो रुका रहे, लेकिन गुनाहों में मुलव्विस होने के बायस रोज़ा तोड़ दे, तो वो उस शख्स की तरह है जो वज़ू में अपने किसी उज़्व पर 3 बार मसा करे। उसने ज़ाहिर में तादाद को पूरा किया, लेकिन मकसूद यानी आज़ा को धोना तर्क कर दिया, तो जहालत के सबब उसकी नमाज उस पर लौटा दी जाएगी। जो खाने के जरिए रोज़ादार नहीं लेकिन आज़ा को नापसंदीदा अफ़ाल से रोकने के सबब रोज़ादार है, उसकी मिसाल उस शख्स की सी है जो अपने आज़ा को एक एक बार धोता है। उसकी नमाज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कबूल होगी, क्योंकि उसने असल को पुख्ता किया, अगरचे ज़ायद को छोड़ दिया। और जिन्होंने दोनों को जमा किया वो उसकी तरह है जो हर उज़्व को 3-3 बार धोता है। उसने असल और ज़ायद दोनों को जमा किया, और यही कमाल है। मरवी है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक रोज़ा अमानत है तो तुम अपनी अमानत की हिफाजत करो। आज़ा भी अमानत हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत मुबारक तलावत फरमाई, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, सूरह निसा। तर्जुमा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें जिनकी हैं उन्हें सुपुर्द कर दो, और अपना हाथ कान और आंख पर रख कर इरशाद फरमाया, समात व बसारत भी अमानत है।
اور اگر یہ روزے کی امانتوں میں سے نہ ہوتی تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بات نہ فرماتے کہ وہ یوں کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی زبان میرے پاس امانت ہے تاکہ میں اس کی حفاظت کروں، لہذا تمہیں جواب دینے کے لیے اسے کیسے کھلا چھوڑ دوں۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر عبادت کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، چھلکا بھی ہے اور مغز بھی۔ اس کے چھلکوں کے کئی درجات اور ہر درجے کے کئی طبقات ہیں۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ تم مغز چھوڑ کر چھلکے پر قناعت کرو یا عقل مندوں کے گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ تیسری فصل، نفلی روزے اور ان میں وظائف کی ترتیب۔ جان لیجئے کہ فضیلت والے دنوں میں روزوں کا مستحب ہونا موقت ہے، اور فضیلت والے دنوں میں بعض سال میں ایک بار، بعض ہر مہینے میں اور بعض ہر ہفتے میں پائے جاتے ہیں۔ تفصیل، سال میں ایک بار آنے والے افضل ایام، سال میں رمضان المبارک کے بعد عرفہ، نویں ذی الحج کا دن، 10ویں محرم کا دن، ذی الحج کے ابتدائی 9 دن، محرم الحرام کے ابتدائی 10 دن اور عزت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب روزوں کے لیے عمدہ مہینے اور یہ فضیلت والے اوقات ہیں۔ نیز مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں بکثرت روزے رکھتے تھے، حتیٰ کہ گمان ہوتا کہ یہ ماہ رمضان ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ماہ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ عز و جل کے مہینے محرم کے روزے ہیں، کیونکہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، لہذا اسے نیکی میں گزارنا زیادہ پسندیدہ اور دائمی برکت کی امید ہے۔ ایک روزہ 30 روزوں سے افضل۔ مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرمت والے مہینے کا ایک روزہ دوسرے مہینوں کے 30 روزوں سے افضل ہے، اور رمضان المبارک کا ایک روزہ حرمت والے مہینے کے 30 روزوں سے افضل ہے۔ 900 سال کی عبادت کا ثواب۔ ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی حرمت والے مہینے میں 3 دنوں جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے ہر دن کے بدلے 900 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نصف شعبان کے بعد رمضان المبارک تک کوئی روزہ نہیں، اس لیے مستحب ہے کہ رمضان المبارک سے چند دن پہلے روزے رکھنا ترک کر دے۔ اگر شعبان کو روزوں کے ذریعے رمضان کے ساتھ ملا دیا تو بھی جائز ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ایسا کیا اور کئی بار دونوں کو جدا جدا رکھا، یعنی شعبان کے آخر میں روزہ رکھنا چھوڑ دیا۔ نیز استقبال رمضان کے لیے 2 یا 3 دن پہلے کے روزے رکھنا جائز نہیں، البتہ اگر کسی کے معمول کے موافق ہوں تو رکھ سکتا ہے۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے پورا ماہ رجب المرجب روزے رکھنے کو مکروہ قرار دیا تاکہ ماہ رمضان سے مشابہت نہ ہو جائے۔ فضیلت و حرمت والے مہینے۔ فضیلت والے مہینے 4 ہیں، ذوالحج الحرام، محرم الحرام، رجب المرجب اور شعبان المعظم، اور حرمت والے مہینے بھی 4 ہیں، ذوالقعدہ حرام، ذوالحج حرام، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ ایک یعنی رجب المرجب الگ اور باقی 3 لگاتار ہیں۔ ان میں سے افضل ذوالحج ہے، کیونکہ اس میں حج اور وہ ایام ہیں جنہیں ایام معلومہ اور معدودہ کہا گیا۔ ذوالقعدہ حرمت والے اور حج کے مہینوں میں سے ہے، شوال حج کے مہینوں میں سے ہے لیکن حرمت والے مہینوں میں سے نہیں، جبکہ محرم الحرام اور رجب حرمت والے مہینوں میں سے تو ہیں لیکن حج کے مہینوں میں سے نہیں۔ راہ خدا میں جہاد سے افضل عمل۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک ذوالحج کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں نیک اعمال کرنا زیادہ افضل اور پسندیدہ ہوں۔ اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ عرض کی گئی کہ راہ خدا میں جہاد بھی نہیں، ارشاد فرمایا ہاں، راہ خدا میں جہاد بھی نہیں، مگر جو شخص اپنے گھوڑے کو زخمی کرے اور اس کا خون بہائے، یعنی بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ ہر مہینے میں آنے والے افضل ایام۔ جو دن مہینے میں بار بار آتے ہیں وہ مہینے کے اول، درمیان اور آخر ہے، اور درمیان میں ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ ہے۔ ہر ہفتے میں آنے والے افضل ایام۔ ہفتے میں بار بار آنے والے دن پیر، جمعرات اور جمعہ ہے۔ یہ فضیلت والے ایام ہیں، ان میں روزے رکھنا اور بکثرت خیرات کرنا مستحب ہے تاکہ ان اوقات کی برکت سے اس کا اجر دگنا ہو۔ کچھ صوم دہر کے بارے میں۔ جہاں تک صوم دہر یعنی عمر بھر کے روزے کا تعلق ہے تو وہ ان تمام اور مزید کچھ دنوں کو شامل ہے، مگر سالکین کی اس بارے میں کئی آراء ہیں۔ بعض نے اسے مکروہ قرار دیا ہے کیونکہ روایات اس کی کراہت پر دلالت کرتی ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ 2 باتوں کی وجہ سے مکروہ ہے، عیدین اور ایام تشریق میں بھی روزہ نہ چھوڑا جائے، اور یہ عمر بھر کا روزہ ہے۔
افطار کے معاملے میں سنت کو چھوڑ کر خود پر روزہ لازم کر لینا، حالانکہ اللہ عز و جل رخصت کو بھی پسند فرماتا ہے جیسے کہ وہ عزیمت کو پسند فرماتا ہے، لہذا جب ان دونوں میں سے کوئی بات نہ ہو اور ہمیشہ روزہ رکھنے کے معاملے میں نفس کی اصلاح کا پہلو نمایاں ہو تو سوم دہر کے روزے رکھنا جائز ہے کہ صحابہ کرام و تابعین عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایک گروہ نے ایسا کیا ہے۔ نیز حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عمر بھر روزہ رکھے اس پر جہنم تنگ کر دی جائے گی، اور اپنے ہاتھ سے 90 کا عدد بنایا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے جہنم میں کوئی جگہ نہیں رہتی، یعنی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سے کم ایک اور درجہ ہے اور وہ نصف دہر کا روزہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے، اور یہ نفس پر زیادہ شدید اور اسے مغلوب کرنے میں زیادہ قوی ہے۔ نیز اس کی فضیلت میں کئی احادیث مروی ہیں، کیونکہ اس میں بندہ ایک دن روزہ رکھتا اور دوسرے دن شکر ادا کرتا ہے۔ سب سے افضل روزے سرکار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر دنیا اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئیں، لیکن میں نے واپس کر دی اور کہا، اے اللہ عز و جل، میں ایک دن بھوکا رہوں گا اور ایک دن سیر ہو کر کھاؤں گا۔ جب سیر ہو کر کھاؤں گا تو تیری تعریف کروں گا، اور جب بھوکا ہوں گا تو تیری بارگاہ میں گر گڑاؤں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ سب سے افضل روزے میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ اس کی تاکید اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میں اس یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن افطار سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو۔ عرض کی، میں اس سے افضل کا ارادہ کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اس سے افضل کوئی عمل نہیں۔ مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے علاوہ کبھی بھی پورا مہینہ روزے نہ رکھے، بلکہ غیر رمضان میں روزہ چھوڑ بھی دیتے۔ جو نصف دہر کے روزوں پر قادر نہ ہو تو تہائی حصے میں کوئی حرج نہیں، یعنی ایک دن روزہ رکھے تو 2 دن چھوڑ دے، اور جب مہینے کی ابتدا، درمیان اور اختتام پر 3 روزے رکھے تو یہ بھی تہائی ہے، اور یہ فضیلت کے اوقات میں واقع ہوں گے۔ اور پیر جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھے تو یہ بھی تہائی کے قریب ہے۔ جب فضیلت کے اوقات ظاہر ہو گئے تو کمال یہ ہے کہ انسان روزے کا معنی سمجھے، اور یہ کہ اس کا مقصود دل کو پاک کرنا اور اپنی تمام تر فکر کو اللہ عز و جل کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ باطن کی باریکیوں کو جاننے والا شخص اپنے احوال کو دیکھتا ہے، کبھی اس کا حال ہمیشہ روزہ رکھنے کا تقاضا کرتا ہے، اور کبھی ہمیشہ افطار کا، اور کبھی روزے اور افطار دونوں کو ملانے کا تقاضا کرتا ہے۔ جب وہ لفظ سوم سے حاصل ہونے والا معنی سمجھ گیا اور دل کی نگرانی کے ذریعے طریق آخرت پر چلنے میں اس کی کوشش ثابت ہو گئی تو اس پر اپنے دل کی اصلاح پوشیدہ نہیں رہے گی، اور یہ چیز ہمیشہ کی ترتیب کا تقاضا نہیں کرتی۔ اسی لیے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے رہتے، یہاں تک کہ کہا جاتا اب روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور روزے رکھنا ترک فرما دیتے، یہاں تک کہ کہا جاتا اب روزہ نہیں رکھیں گے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے، یہاں تک کہ کہا جاتا اب نفل نماز کے لیے قیام نہیں کریں گے، اور قیام فرماتے یہاں تک کہ کہا جاتا اب آرام نہیں فرمائیں گے، اور یہ سب کچھ اس کے مطابق ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اوقات کے حقوق کے سلسلے میں نور نبوت سے منکشف ہوتا۔ اہل باطن علماء کرام رحمہم اللہ نے یوم عید اور ایام تشریق کا اندازہ لگاتے ہوئے 4 دن سے زیادہ مسلسل روزہ نہ رکھنے کو مکروہ قرار دیا ہے، اس بنا پر کہ یہ دل کو سخت کرتا، گھٹیا عادات کو جنم دیتا اور خواہشات کے دروازے کھولتا ہے۔ میری زندگی کی قسم، یہ اکثر لوگوں کے حق میں اسی طرح ہے، خصوصاً وہ لوگ جو رات اور دن میں 2 مرتبہ کھاتے ہیں۔ ذکر کردہ کلام وہ ہے جو ہم نے نفلی روزے کی ترتیب کے سلسلے میں ذکر کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ دعا۔ روزے کے اسرار کا بیان پایا تکمیل کو پہنچا، اور اللہ عز و جل کا شکر ہے اس کی تمام خوبیوں پر جو ہم جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، اس کی تمام نعمتوں پر جو ہم جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، اور ہمارے سردار حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آل و اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور زمین و آسمان کے ہر برگزیدہ بندے پر اللہ عز و جل کی رحمت کا نزول اور سلام و کرم کی برسات ہو۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
اللہ حافظ۔